अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ, क्योंकि कुरान के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी जगहों पे अलग अलग तरीक़े से ज़िक्र किया गया है। यानी उनके बचपन से लेके बुढ़ापे तक का पूरा जो है पिक्चर कुरान जो है बताता है, और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह उसके एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये 10-15 मिनट के अंदर पूरा जो है वाक़या हम कवर करना मुश्किल है, तो मैं जो है इंशाल्लाह पार्ट वाइज जो है इसको बनाना चाहता हूँ। पहले उनकी दावत का तरीक़ा क्या था, उसके बाद जो है निकाह के बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो वाक़या हुआ वो, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं पार्ट बाय पार्ट इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है बाबुल में पैदा हुए, और जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अब्बा का जो नाम आता है आज़र है। जैसा कुरान के अंदर सूरह अल-अनाम है चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 74 के अंदर अल्लाह फरमाता है, और वो वक्त भी याद करने के लायक है जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से कहा कि क्या तुम बुतों को माबूद बनाते हो, मैं देखता हूँ कि तुम और तुम्हारी कौम सरीह गुमराही में है। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, जब बड़े हुए, तब उन्होंने देखा कि उनके अतराफ़ के जितने भी लोग हैं उसमें सारे के सारे लोग जो है मुशरिक हैं, और या तो है काफिर हैं। ये जो वो पत्थरों की पूजा कर रहे थे, या अपने हाथों से बना के जो मिट्टी के जो पत्थर होते हैं उसकी इबादत करते थे, या कोई लकड़ी के स्टैचू से बनाए हुए कोई मूर्त की इबादत किया करते थे। तब उन्होंने एकदम क्लियर बोला, और सबसे पहले जो दावत का काम था उन्होंने अपने वालिद साहब से शुरू किया, और वालिद को भी जो बेहतरीन अंदाज से और जितना अच्छा हो सकता है रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने जो है अपने वालिद को जो है कुरान के अंदर वो भी जिक्र किया गया है कि किस तरीके से रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने दावत को प्रेजेंट किया, जो आगे आएगा इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है जहाँ पर आपने देखा कि वहाँ के जो लोग थे ये सितारा परस्त थे। इन्हें तकरीबन या तो वो सूरज की या जो है अपना स्टार्स की ख़ास जो है वो लोग इबादत किया करते थे, या उसी से हर चीज़ जो है वो लोग लिया करते थे, और साथ ही साथ जो है बुतों की भी पूजा करते थे। और जो है इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बचपन में ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है हिदायत अता फरमाई और जो है रहनुमाई की थी। कभी भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कभी ज़िंदगी में शिरक नहीं किया था। हालांकि जो है वो इन्फॉर्मेशन को नहीं थी, कोई पैगंबर के जो है बातें भी उनको नहीं पता था, मगर फिर भी वो अपनी फितरत से कभी उन्होंने शिरक नहीं किया। जैसा कि सूरह अंबिया है चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 51 में अल्लाह फरमाता है कि हमने इब्राहीम को पहले से हिदायत अता फरमाई थी और हम इसे जानते थे। यानी बचपन से ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्योंकि पैगंबर बनाने के लिए जो है उनको हिदायत दे के रखा था। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में जो कौम के पास वो जाके जो कन्वर्सेशन करते हैं, जो बात करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर फरमाता है। थोड़ा सा एक बार पर देख लीजिए। सूरह मरियम है चैप्टर नंबर 19 आयत नंबर 41-48 के अंदर, और ऐ नबी इस किताब में इब्राहिम का किस्सा बयान करो। यानी अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है अल्लाह फरमा रहा है कि तुम जो है इस कुरान के अंदर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र करें। बेशक वो निहायत सच्चे पैगंबर थे जब इन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हो जो ना सुनने और ना देखने और ना आपके कुछ काम आने वाले हैं। क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा कि उनके जो आज़र, उनके जो बाप थे, वो जो है मूर्तियाँ बनाया करते थे और जाके सेल करते थे। तो ये जो है बहुत ज़माने से जो है बाप के साथ जो है ये भी देखा करते थे, मगर कभी भी जो है इस चीज़ को कभी उनका दिल एक्सेप्ट नहीं किया कि जिसको अपने हाथों से हमने बनाया है वो हमें कैसा जो है हमारी बात सुन सकता है, हमारी मुरादें पूरी कर सकता है। तो एक मर्तबा क्लियर तरीके से अपने वालिद साहब को पूरे रिस्पेक्ट के साथ उन्होंने बोला कि ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हो, क्यों इबादत करते हो जो ना सुनने, ना देखने और ना कुछ आपके काम आने वाला है। अच्छा, ये जो है उसका रिएक्शन, जो फादर का जो रिएक्शन है वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर सेव किया है कुरान में, और जो है वो भी आपको आगे मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो प्रोफेसी है, जो पैगंबरी है, वो मुझे मिला है जो कि आपको नहीं मिला।
لہٰذا میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھے راہ میں چلا دوں گا. یعنی جو گائیڈنس ہے مجھے پتا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے پروفٹ بنایا ہے. آپ میرے جو ہے پیچھے چلیں، یعنی میں جو باتیں بتاتا ہوں راستے میں وہ چلیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستے بتا دوں گا. ابا جان شیطان کی پرستش نہ کیجیے. دیکھیے وہاں پر وہ لوگ پوجا کر رہے تھے بتوں کی، یہاں پر جو ہے فرما رہے ہیں کہ آپ شیطان کی پوجا نہ کرو. میں نے آپ کو پہلے کی اسٹوری سے، آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک کا جو اسٹوری بولا، اس کے اندر کہیں بھی لوگوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی. تو سب سے پہلے جو بتوں کی جو پوجا شروع ہوئی وہ جو ہے نوح علیہ السلام کے قوم کے کچھ لوگ تھے، جن کا جو ہے میں نے آپ کو کلیئر طریقے سے نوح علیہ السلام کی اسٹوری کے اندر بتایا ہے. وہ ود، یسوع، یعوق، نسر، سوا، یہ 5 لوگ تھے جو بالکل جو ہے نیک لوگ تھے، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے. جب وہ لوگ مر گئے تو شیطان نے کہا کہ ان کی جو ہے ایک اسٹیچوز بناؤ، تصاویر بناؤ، تاکہ جو ہے ان کو دیکھ کے تم اللہ کو یاد کر سکو. تو سب سے پہلے انہوں نے ہی جو ہے بتوں کی پرستش کی. اور بعد میں کیا ہوا، بعد میں جو ہے جو ان کی جنریشن ختم ہو گئی، جو ان کے بچے ان کو دیکھتے تھے کہ وہ بتوں کے سامنے کھڑے کے کچھ پوچھ رہے ہیں، تو وہ شیطان نے ان لوگوں کو کہا کہ تمہارے ماں باپ انہی کی عبادت کرتے تھے. تو ایسے وہ دھیرے دھیرے جو ہے شرک میں مبتلا کیا. تو کہیں نہ کہیں جو ہے بتوں کی پرستش کرنا شیطان کی پرستش کرنا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ کے اندر بھی بتایا تھا کہ جو ہے آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب کو حکم دیا، ملائکہ کو، کہ آدم کو سجدہ کریں. تو سب لوگوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا. تو شیطان نے جو ہے کہا کہ تم نے جو ہے آدم کو جو ہے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے جو ہے آگ سے بنایا ہے، اس وجہ سے آگ بڑی ہے، میں ان کی سجدہ نہیں کروں گا. تو پھر جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ لعنت بھیج دیتا ہے. تو تب سے جو ہے یہ آدم علیہ السلام کی اور جو ہے شیطان کی دشمنی ہے. تو شیطان نے کہا کہ ان کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے، میں ساری زندگی جو ہے کوشش کروں گا قیامت تک کے لیے کہ جو ہے ان لوگوں کو میں گمراہ کروں اور غلط راستے میں لے کے جاؤں. تو اللہ کی عبادت چھوڑ کے، ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے پتھروں کی عبادت کرانا، یا جو ہے سورج کی، چاند کی، ہواؤں کی، جانوروں کی عبادت کرانا، یہ شیطان کی چال ہے. اس وجہ سے اللہ نے یہاں پر جو ہے بات جو ہے یہاں پر رکھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بات بتائی ہے کہ ابا جان کو، کہ ابا جان آپ شیطان کی پرستش نہ کیجیے. ایکچولی یہ جتنے بھی جو اسٹیچوز ہوتے ہیں، جتنے بھی جو غلط کام ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ شیطان کی جو ہے عبادت ہے. بے شک شیطان رحم کرنے والے اللہ کا نافرمان ہے. یعنی اللہ جو اتنا بڑا رحمان ہے، اس کا وہ نافرمان ہے، اس وجہ سے آپ اس کی عبادت نہ کریں. ابا جان مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو اللہ کا عذاب نہ آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں. اس نے کہا کہ ابراہیم، اچھا انہوں نے اتنے پیار سے سمجھایا کہ ابا جان دیکھیے آپ جو ہے بت پرستی نہ کریے، شیطان کی عبادت مت کریے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں پر اللہ کا عذاب آپ پہ آ جائے گا. اتنے اچھے انداز سے سمجھانے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ابا جو ریٹرن آنسر دیتے ہیں وہ اللہ فرماتا ہے، اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگزیدہ ہے؟ یعنی تم عبادت نہیں کرو گے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے گا. یعنی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ایک دھمکی دی، اگر جس پتھروں کی میں پوجا کرتا ہوں اگر تو پوجا نہیں کرے گا، تو عبادت نہیں کرے گا، تو میں جو ہے تجھے پتھر پھینک کے ماروں گا تاکہ تو یہاں سے مر جائے، اتنا ماروں گا. یا دوسرے آپشن یہ بتایا کہ مجھ سے دور ہو جائے، یعنی تو تم یہاں سے کمپلیٹ یہاں سے نکل جا، یہاں سے ختم ہو جائے، یہاں سے چلا جا اگر تو پتھروں کی عبادت نہیں کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، کہا اچھا تم پر سلام ہو، اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ نہایت مہربان ہے، اور ان میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں. مجھے پروردگار ہی کو پکاروں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کے محروم نہیں رہوں گا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جن لوگوں کی آپ عبادت کرتے ہوں، چاہے وہ شیطان کی، پتھروں کی، جو ہے اس کو میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں. میں ابھی آپ کو ڈکلیئر کر دے رہا ہوں کہ میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں. ہاں آپ پہ سلامتی ہو، میرے طرف سے آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا، میں آپ کو کچھ نہیں جو ہے اس کے بعد میں بولوں گا. ہاں یہ ہے کہ جو ہے اگر آپ کو جو عذاب آ جائے گا، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اللہ کے پاس میں دعا کروں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے. یہ کہہ کے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر چھوڑ کے وہاں سے پھر نکل جاتے ہیں.
اب وہ ظاہر سے بات ہے کہ مطلب جو ہے وہاں کے پورا جو ماحول، بابل کا جو پورے کا پورا جو ماحول تھا وہ سب بت پرست تھا، سارے کے سارے بت پرست تھے. تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور یہ بالکل جو ہے یونیک جو ہے توحید پرست ہیں جو کہ اللہ کی دعوت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعوت جو ہے اپنے قوم کو اسٹارٹ کر دی. پہلے باپ کو بولے، اب باپ جو ہے سننے والے نہیں، اب جو ہے انہوں نے قوم کو جو ہے مخاطب ہو کے دعوت دینا شروع کیا. اور جو ہے اس کے بعد جو غور و فکر کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بارے میں بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جو ہے وہ بتاتا ہے. اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ الانعام ہے چیپٹر نمبر 6 آیت نمبر 75-83 کے اندر. کافی بڑا جو ہے قرآن کی آیت ہے، مگر میں آپ کو شارٹ میں کچھ پڑھ کے سناتا ہوں کہ اور ہم نے اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھلائے تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاری سے ڈھانپ لیا تو انہیں آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا. وہ کہنے لگے کہ یہ میرا پروردگار ہے. جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہونے والے پسند نہیں. پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے کہ یہ میرا پروردگار ہے. لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں. پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا تھا تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، یہ سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگوں جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں. میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. کافی ڈیٹیل قرآن کی آیت ہے، آپ پڑھیے. اس میں ایکسپلینیشن یہ دینا چاہ رہا تھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ ستارہ پرست بھی تھے، بت پرست تو تھے ہی، ساتھ میں جو ہے جو چمکنے والی جو چیزیں ہوتی تھی ان کی وہ عبادت کرتے تھے. تو وہ لوگ ان کے ساتھ بھی ہو گئے. اور جو ہے جو کچھ لوگ سب سے پہلے جو سب سے کم چمکنے والا جو تھا وہ جو ہے اسٹارز تھے. جو لوگ اسٹارز کی پوجا کرتے تھے وہ ان کے ساتھ بھی ہو گئے اور ان کے ساتھ بھی جو ہے لگے رہے. اب دن ہوا تو ظاہر سے پتہ اسٹارز ختم ہو گئے، اسٹارز چھپ گئے. تب وہ کہا کہ چھپنے والے کی جو ہے میں عبادت نہیں کروں گا. پھر جو ہے وہ لوگ چاند کی جو لوگ عبادت کرتے تھے ان کے ساتھ ہو گئے، اور پھر جو ہے چاند بھی غائب ہو گیا تو بولے کہ جو ہے میں اس کی عبادت نہیں کروں گا. پھر جو سب سے زیادہ جو چمکنے والا جو سورج ہے اس کی جو لوگ عبادت کرتے وہ ان کے ساتھ ہو گئے. اور فائنلی جو ہے جب وہ مغرب میں جو ہے مغرب کے بعد جو ہے غروب ہو گیا تو کہے کہ غروب ہونے والوں کی میں عبادت نہیں کرتا. یعنی یہ جو ان کی قوم کو سمجھانے کا ایک طریقہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے الحمدللہ پورے عقل کے ساتھ جو ہے بات سمجھائی تھی. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے دوسری جگہ پہ جو ہے بتاتا ہے، سورہ حامیم سجدہ ہے چیپٹر نمبر 41 آیت نمبر 37 کے اندر، اور رات اور دن اور سورج اور چاند ان کی نشانیوں میں سے ہیں. تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا، اگر تم کو اسی کی عبادت منظور ہو. یعنی بالکل کلیئر طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب لوگوں کے ساتھ میں رہ کے بتا دیا، دیکھو تمہیں جو ہے نا چاند کی، سورج کی، ستاروں کی عبادت نہیں کرنا ہے. عبادت اسی کی کرنا ہے جس نے یہ چاند کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا اور سارے آسمان کائنات کو پیدا کیا. یعنی جو ہے ورشپ دا کریٹر ناٹ دا کریشنز، یہ میسج انہوں نے جو ہے دیا. اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے بابل کے اندر جو ہے پھر وہ کیسے جو ہے وہ قوم کو مخاطب ہوتے ہیں، قوم ان کو کیا سزا دیتی ہے، پھر اللہ کیسے مدد کرتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر یہ بات بتانے کی کوشش کروں گا. تب تک کے لیے جتنے قرآن کی آیتیں میں نے بتائی ہے کوشش کریں کہ آپ اس کو پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.